बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक तुर्बत की तहसील बलीदा के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में खातून समेत 6 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद में कमसिन बच्चा भी शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मौका पर पहुंच गईं। नाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। आलमी मालियाती फंड के जायजे का मिशन 15 रोज दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। वफद ने कराची में स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान IMF हुकाम को स्टेट बैंक की जानिब से मौशी कारकर्दगी और डेटा पर ब्रीफिंग दी गई है। जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में कायम करेगा। पहले मरहले में कराची, दूसरे में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। जायजा मिशन माली साल के पहले 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। आइंदा माली साल के बजट की बुनियादी खदोखाल भी जायजा शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। IBR के पहले 6 माह में 329 अरब रुपए जबकि 7 में 372 अरब रुपए की शॉर्टफॉल का सामना है, जिस पर मिशन को ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से सालाना टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त भी जेर गौर है। ज़राए के मुताबिक सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क, गवर्नेंस, एंटी करप्शन इकदामात, नैब और अहम इदारों में तकर्रियों के अमल का भी जायजा लिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हो गया है। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मुलाकात की है, जिसमें आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन ने। राना यमीन, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तरक्याती तावन मजबूत बनाने पर इत्फाक कर लिया गया है। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मुलाकात की है, जिसमें आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में तावन की यकीन दहानी कराई गई है। मुलाकात में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वजारत खजाना के मुताबिक इंसानी सरमाए, आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबे में ज़ेरे गौर आए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने CP एक्ट पर मौसर अमल दरामद पर जोर दिया। वफाक और सूबों के दरमियान मजबूत हम मांगी की जरूरत पर भी जोर दिया गया। हम मांगी की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। राना यमीन हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारे अंदर बेहतरीन अफसर हैं, बेहतरीन साइंसदान हैं, बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो हमारी इनफरादी सलाहियत, हमारी इज्तमाही सलाहियत में तब्दील नहीं होती। वी आर अनएबल टू ट्रांसलेट आवर इंडिविजुअल ब्रिलियंस इनटू कलेक्टिव कॉम्पिटेंस एंड कलेक्टिव एक्सीलेंस, एंड दिस इज वेयर गवर्नेंस कम्स इन, कि हम किस तरीके से अपनी इनफरादी सलाहियतों को यकजा करें ताकि हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारा सिस्टम उस रफ्तार के ऊपर नताइज पैदा करे जिससे कि हम 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बना सकें। और इस मकसद के लिए हुकूमत ने जो एजेंडा बनाया है, मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा एजेंडा है कि जो पाकिस्तान के तमाम बुनियादी मसाइल को पेश नज़र रखकर तय किया गया है। और ये 5 E's जिसमें एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि हमारे लिए लाइफ लाइन है फ्यूचर की। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी विल डिपेंड कि क्या हम 2035 तक $100 अरब से ज्यादा बरामदात पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है जिससे ये नताइज हासिल कर सकें।
ای پاکستان دنیا بھر میں جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ریولوشن ہے، ہم کس قدر تیزی سے خود کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، اس سے کامیابی کا انحصار ہے۔ اسی طرح انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج، جس سے کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی کو شدید خطرات ہیں، اور پھر ہمارا ہمسایہ ملک ہمیں واٹر کو ویپن کے طور پہ استعمال کر کے بھی نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ بھی چیلنج ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی آبی اور خوراک کی سیکیورٹی کو کلائمیٹ چینج کے خطرے کے پیش نظر کس طریقے سے بروئے کار لاتے ہیں۔ اسی طرح انرجی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں ہم کس طرح توانائی کو افورڈیبل کرتے ہیں، ایفیشنسی لا کر اس میں لیکیجز ختم کر کے، اور فائنلی ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ۔ کوئی نیشن اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ہیومن ریسورس ترقی نہ کریں، جب تک اس کے انسانی وسائل اس سطح کے اوپر نہ ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہاں ترقی کا پیمانہ بریک اینڈ مورٹر سے ناپا جاتا ہے کہ ہم نے کتنی شاہراہیں بنا لیں، کتنی عمارتیں اونچی کھڑی کر لیں، لیکن یہ فزیکل انفراسٹرکچر بے معنی ہے اگر اس کے اوپر ہیومن ریسورس کا سافٹ ویئر نہ ہو۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کا بہترین لیپ ٹاپ دنیا کے بہترین پروسیسرز اور چپس کے ساتھ لیس ہو، لیکن اگر اسے چلانے کے لیے سافٹ ویئر نہیں ہے تو وہ صرف شیٹ میٹل اور پلاسٹک کا وزن میں تولنے والا ایک اوزار ہے۔ تو ہمیں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں اس شعبے میں پاکستان کا شمار افریقہ کے پسماندہ ترین جو ممالک ہیں ان کے ہم پلہ نظر آتا ہے، اور ہم کس طرح اپنی سوشل انڈر ڈیولپمنٹ کو اوور کم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے لیے ایک طاقت بنے اور ہم ایک ہموار سوشو اکنامک پلیٹ فارم بنائیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر آج ہمارے ملک کے اندر آبادی 2.55%، 2.55% is the population growth rate. It is a governance challenge. اگر ہمارے 40 سال سے بچے 40% سٹنٹڈ ہیں، 40% سٹنٹنگ مینز کہ ہماری 40% نسل جسمانی طور پہ لاغر اور ذہنی طور پہ کند ہے۔ ایک ایسی قوم کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جس کی آدھی نسل ذہنی طور پہ کند ہو، جبکہ ہم ایک کریٹیوٹی اور انوویشن کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہم کس طرح ہنگامی طور پہ سٹنٹنگ پہ قابو پا سکتے ہیں اگلے 5 سالوں میں، یہ ایک گورننس چیلنج ہے۔ اگر آج ہمارے 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں اور ہم یونیورسل پرائمری انرولمنٹ اچیو نہیں کر پائے، یہ ایک گورننس چیلنج ہے جس کو ہمیں طے کرنا ہے۔ اگر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دنیا میں کم ترین سطح پر ہے، 10% کے قریب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، اور ہم اس شرح کے ساتھ دنیا کی بہترین اپنے لیے آسائشیں اور وسائل چاہتے ہیں، تو یہ بھی شاید ایک ناممکن ہے، چونکہ 16 سے 18%، 16 to 18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے بنا کوئی ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ سو ہاؤ ڈو وی براڈن آر ٹیکس ریونیو، تاکہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ انڈسٹری اور تنخواہ دار لوگوں پہ کم ہو، یہ بھی ایک گورننس چیلنج ہے۔ اسی طرح سرکولر ڈیٹ ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کے خسارے ہم کس طرح کم کریں، یہ بھی ایک گورننس چیلنج ہے۔ پھر آخر میں کتنے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خواتین و حضرات، 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ $40 ارب کی ترسیلات بھیج کے ہمارے زر مبادلہ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور یہاں گھر میں 24 کروڑ پاکستانی بھی صرف $40 ارب کی ایکسپورٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب کا زر مبادلہ کما سکتے ہیں تو ان 24 کروڑ کو تو کم از کم $400 ارب کی برآمدات کر رہا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک گورننس چیلنج ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اوور کم کریں اور آگے چلیں، تاکہ پاکستان کے لیے جو روڈ میپ وضع کیا گیا ہے کہ ہم 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بنے،
یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، بشرطے یہ کہ ہم سب مل کر پوری قوم ٹیم پاکستان بن کر ایک اقتصادی لانگ مارچ کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم سیاسی لانگ مارچ کریں، اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں جھگڑا کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اس فورم کے اندر تمام صوبوں کے نمائندوں کی موجودگی سے ہم نے ایک پیغام دیا ہے کہ ہمارے پتے علیحدہ علیحدہ ہیں، سیاسی پتہ ہمارا علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کا ڈاک خانہ ایک ہے اور وہ مضبوط پاکستان ہے۔ اور اس مضبوط پاکستان کے لیے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے ہم سب اقتصادی پاکستان کی مضبوطی اور خود مختاری کے لیے کام کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہمیشہ ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کر اور مل کر تمام قومی ترقی کے پروگراموں پہ عمل درآمد کریں، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزارت منصوبہ بندی و ترقی کے ذریعے ہم وفاقی وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جو آپ کا ویژن ہے کہ پاکستان کو دنیا میں ہم ایک صف اول کی معیشت بنائیں، پاکستان کے عوام کو ہم ایک ایسا معیار زندگی دیں جس کے وہ حقدار ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو ہم ان صلاحیتوں سے لیس کریں جس کے ساتھ وہ 21ویں صدی کے کامیاب شہری بن سکیں۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم پوری محنت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ آپ کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں۔ وزیر اعظم صاحب، ہم نے جتنا بھی پاکستان کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، جو پروجیکٹس ہیں ٹرانسپیرنسی کے لیے، ان سب کو ایک پورٹل کے ذریعے لوگوں تک اوپن کر دیا ہے، تاکہ جو بھی ہم ترقیاتی منصوبے بناتے ہیں اور جو بھی ان کی پڑتال کرتے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو کہ پاکستان کے حکومت کے ذریعے ترقیاتی میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ دس پورٹل ول بی این اوپن ٹرانسپیرنٹ سورس فار پیپل ٹو نو واٹ از ہیپننگ ان ڈیولپمنٹ سیکٹر۔ تو اس کی بھی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ رونمائی کر دیں۔ اس کے بعد وی لک فارورڈ ٹو یور ایڈریس ٹو فورم۔ جی محترم جناب چودھری احسن اقبال صاحب، منسٹر فار پلاننگ، قابل احترام وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں کے آنریبل منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، پارلیمنٹیرینز، مہمانان گرامی، ایکسلنسیز، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج میں محترم احسن اقبال صاحب کو اس شاندار تقریب کے موقع پر پاکستان گورننس فورم 2026 کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یقیناً بڑی سنجیدگی کے ساتھ اڑان پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے اس کو آپ آگے لے کے بڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوم گرون ماڈل جو ہے انشاءاللہ دا ہول آف گورنمنٹ کے نظام کے ذریعے انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر احسن اقبال صاحب نے اپنی تقریر میں تمام جو اہم معاملات ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے، اور یقیناً میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن ایک مختصر جائزہ لینا چاہوں گا اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
जून 2023 में पाकिस्तान was at the verge of default, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफॉल्ट से बच गए। और उसके बाद इन 2 सालों में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ग्रेट टीम वर्क के नतीजे में वो स्टेबल हो गई। इसमें फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल हैं, इसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की सबकी काविशें इसमें हर हवाले से शामिल हाल हैं। कुछ साल पहले गैलपिंग इन्फ्लेशन थी, इट हैड ऑलमोस्ट टच्ड 38%, आज वो सिंगल डिजिट में है। आपकी पॉलिसी रेट जो कि कुछ अर्सा पहले 22% पे था, आज 10.5% पे है। आपकी एक्सपोर्ट्स जिस स्पीड पे उनको आगे बढ़ना चाहिए था वो तो नहीं है, लेकिन उसमें यकीनन बतदरीज इजाफा है। इसमें बेपनाह गुंजाइश है, बेपनाह मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिस तरह मैंने कहा कि द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स में खातर खा इजाफा होगा। हमारी जो रिफॉर्म जो है IMF की प्रोग्राम में यकीनन कंडीशनैलिटीज़ हैं, लेकिन बाज़ रिफॉर्म्स हमारी अपनी होम ग्रोन है जिसमें IMF का कोई लेना देना नहीं। ये हमारी अपनी ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बूम एंड बस्ट साइकिल में दोबारा खुदा न खास्ता हम उसमें चले जाएंगे। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ ख़वातीन व हज़रात कि जिस तरह पावर सेक्टर में आप देखें कि जो ऐसे टैक्सेस शामिल थे, क्रॉस सब्सिडी शामिल थी, उसको हमने वहाँ से निकाला और इन 2 सालों में तकरीबन 8.5-9 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत कम हुई। इसी तरीके से आप सोलर को देखें, सोलर के ऊपर एक बड़ा जायज़ जो मौक़िफ़ था, बड़ा जानदार मौक़िफ़ था कि जो सोलर के प्लांट्स लग चुके हैं, हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने भी लगाए हैं, और जिस रजीम के तहत उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की, उनको हमने प्रोटेक्ट किया पूरी तरह। आइंदा के लिए हमने जो भी इस सोलर में आना चाहे वो नई रजीम में वो आना चाहे बड़े शौक के साथ। मगर पावर सेक्टर में जहाँ पर ये मैसिव एफर्ट्स हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसका क्रेडिट यकीनन मिनिस्टर ऑफ पावर बैठे हैं यहाँ पे जनाब लगारी साहब, उनके सेक्रेटरी और इनकी पूरी टीम ने मिलकर जो काम किया है वो इंतहाई खुशाइंद है। मगर इसमें मजीद बेपनाह इसमें काम करने की ज़रूरत है। हमारी जो बिजली जो चोरी होती है 200 अरब रुपए, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कोई मामूली बात नहीं, 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही इन मामलात को तय कर सकती है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारा जो ईज़ ऑफ बिजनेस का जो इशू है उसके लिए हमने कुछ इकदामात उठाए, मगर मजीद कई इकदामात उठाने की ज़रूरत है। यूटिलिटी स्टोर्स चोरी का मंबा था, करप्शन का ये डेन था बिल्कुल, उसका हमने मुकम्मल तौर पर खात्मा किया। शहर रमज़ान में पिछले साल हमने थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमने जो हकदार थे उनको हमने पहुँचाए। इस साल इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह 38 अरब रुपए हम थ्रू डिजिटल वॉलेट्स पूरे पाकिस्तान में हम लोगों के घरों में दे रहे हैं। उनकी इज़्ज़त नफ्स भी उनकी मजरू नहीं हुई, उनको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा, उनको जो इंतहाई ख़राब क्वालिटी का माल उनको नहीं मिल रहा, करप्शन नहीं है, और यूटिलिटी स्टोर जो हैं दे हैव बीन कंप्लीटली क्लोज्ड, और उससे अरबों रुपए जो कौम के
جا رہے تھے تنخواہوں میں اور کرپشن میں، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، نام تو ہے پاک PWD، پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ، مگر اس سے زیادہ ناپاک ادارہ تھا ہی کوئی نہیں پاکستان میں۔ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا، اور آپ یقین کریں، یعنی میں آپ کو تفصیل سے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، ادھر سے سفارشیں ادھر سے سفارشیں کہ جی ہمیں ابھی تھوڑا سا یہ کام ہے، یہ مکمل ہو جائے، یہ پل ہے یہ مکمل ہو جائے، یہ کراچی میں جناب یہ کام ہے اس کو مکمل کر لیں، یہ لاہور میں، یہ کوئٹہ میں، یہ پشاور میں۔ میں نے کسی کو نہیں سنی، ان کو سب کو ہم نے سرپلس پول میں بھجوایا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو اور کئی مثالیں دینا چاہتا ہوں، لیکن خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ چیلنج، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اٹس اے ویری آرڈوس جرنی، ویری تھورنی جرنی، مگر اس کے لیے ہمیں الحمدللہ اس چیلنج کو قبول کیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ، چاروں صوبوں کی حکومتیں مل کر اگر انشاءاللہ ہم شبانہ روز اس راستے پر محنت کرتے رہے، خون پسینہ بہاتے رہے، تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں بے شمار اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگز کی، مختلف سیکٹرز، ٹیکسٹائل، لیدر، پوٹری ورک، سپورٹس، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی، اور کئی فیصلے ان کی روشنی میں ہم نے کیے الحمدللہ۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے، حکومت کا یہ کام نہیں کہ وہ بزنس چلائے، بزنس چلانا یہاں پر بڑے بڑے پاکستان کے عظیم یہاں پر کاروباری حضرات بیٹھے ہیں جن کی بڑی نیک نامی اور پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ حکومت کا کام ہے ٹو فیسیلیٹیٹ them, to provide them whatever government can do to support their efforts in terms of productivity, more efficiency, R&D, exports and so on and so forth۔ اس کے لیے ہم نے ان 2 سالوں میں بے شمار ہم نے فیصلے کیے، اور ابھی حالیہ دنوں میں ایک بھرپور کانفرنس میں نہ صرف ہم نے پاکستان کے ٹاپ ایکسپورٹرز کو ان کی پذیرائی کی، ان کو ہم نے ٹرافیز دی، ان کو 2 سال کے لیے ان کو بلو پاسپورٹ دیے، اور ساتھ جو ایکسپورٹ ریفرنس اسکیم تھی اس کے تحت 7.5% کو کم کر کے مزید 3% کمی کر کے 4.5% پہ کیا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ اس دن 4 روپے بجلی کی قیمت میں پر یونٹ کمی کا بھی اعلان کیا۔ یہ وہ حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر جو اقدامات کر رہی ہے، ان کڑے مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں دیا، معدنیات دی ہیں۔ آپ جیسے یہاں پر بہت عظیم یہاں پر انسان اس ہال میں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو بڑے ذہین فتین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کسی چیز کی بخدا کمی ہے دیٹ از ویل ٹو ڈو، اور اس کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف چند سالوں میں بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا، اور ان ملکوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا جو چند سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھے، آج ہم سے آگے نکل گئے۔ لیکن یہ تقریروں سے، شعروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، محنت کرنی ہوگی، دن رات محنت کرنی ہوگی، اور وسائل جمع کرنے ہوں گے، اور مل کر چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات اگر ہم محنت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے کئی ممالک کے پاس نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ کے لیے پاکستان سے زیادہ وسائل یافتہ ملک دنیا میں اور کون سا ہے؟ سندھ کے یہاں پر وزیر اعلیٰ تشریف فرمائیں، سندھ کی مہران کی وادیاں انتہائی زرخیز زمینیں، پنجاب کی انتہائی زرخیز زمینیں، اور اس طرح کے پی، بلوچستان۔ لیکن ہماری، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری لائف سٹاک میں ہماری ڈیری فارمنگ کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ دنیا میں جو ٹریڈ ہے کئی $100 بلین کی، اس میں ایک فریکشن بھی نہیں ہے۔
یہ ہیں وہ چیلنجز خواتین و حضرات جس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے اوپر اب وقت نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو دی لگژری آف ٹائم. ویل ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ اسپیڈلی اگر واقعی ہم نے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے. اسی حوالے سے میں نے پچھلے دنوں میں بات کی تھی. اب احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہماری جو ریشو ہے اٹس پرابلی 10.5%، جو کہ آج سے 2 سال پہلے 9% تھی. لیکن ہم اس کو کتنا اسٹریچ کریں گے جب تک کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی، آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ایف ڈی آئیز نہیں لائیں گے، تو ٹیکس کتنا لگاتے جائیں گے آپ. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں اس بجٹ میں جو انشاءاللہ چند ماہ میں آنے والا ہے، اکراس دا بورڈ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہمیں کمی کرنی ہوگی تاکہ کاروباری حضرات کو، انویسٹرز کو، ان کو سہولت ملے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ ٹیکس کی نظر نہیں ہوتا. میں یکسو ہوں، میری ٹیم پوری یکسو ہے اس کے اوپر کہ ٹیکسز کے اوپر ہمیں فی الفور کمی کرنی ہوگی. لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ کاروباری حضرات نہیں دیتے، یہاں پر میرے بہت عزیز مہربان دوست بیٹھے ہیں دونوں طرف، ان کو اچھی طرح پتہ میں کیا بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ تو کنزیومر سے لیتے ہیں، مگر وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی آپ کنزیومر سے لے کے جیب میں ڈال لیں تو اس سے بڑی قوم کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اٹ از لائک اسٹک اینڈ کیرٹ، کہ جہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کو ہر طریقے سے آپ کی خدمت کرنی ہے، وہ ہمارا فرض ہے. لیکن جہاں پر آپ نے ٹیکس کنزیومر سے لے کر اینڈ یوزر سے لے کر آپ نے جیب میں ڈالنا ہے، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں وداؤٹ نیمنگ نیمز، مگر انڈسٹری کا نام لیتا ہوں، شوگر، سیمنٹ، ٹوبیکو، جو وہاں سے سیل ٹیکس کی ریکوری 2024 میں تھی. شوگر میں آج پچھلے سال 2024 کے مقابلے میں 36 ارب روپے کا اضافہ ہوا. سیمنٹ میں 60 ارب روپے کا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اضافہ ہوا ایز کمپیئر ٹو دیئر کنٹریبیوشن ان دا پریویس ایئر. اسی طرح تمباکو میں اور بے شمار جو آپ کی مصنوعات ہیں جہاں پر سیل ٹیکس آپ لیتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں. بعض بے شمار حضرات جو ہیں وہ ایمانداری سے پیمنٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے بہت بڑے معزز لوگ ہیں، لیکن یہ ویسے بھی ان ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ ایک آدمی سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جیب میں ڈال رہا ہے. اور پھر قوم قرضوں میں نہیں جکڑی جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ کوئی جادو منتر تو نہیں ہے کہ جناب ہم پھونک ماریں گے اور قرضے ختم ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں، یہ وہ ایشوز ہیں جن کا ہمیں اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم یکسوئی کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پھر کہوں گا اٹ از اے گریٹ ٹیم ورک اینڈ اٹ ہیز ٹو بی، آئی ریپیٹ، اٹ ہیز ٹو بی ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ، جس میں صوبے، وفاق اور عسکری قیادت سب کو مل کر ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی الحمدللہ قسمت بہت جلد بدل جائے گی. ابھی میں بعض ممالک سے ہو کے آیا ہوں اور دوست برادر ممالک سے بھی ہو کے آیا ہوں، اور وہاں پر اگر یہ ہمیں پیغام ملے کہ ہم آپ کے قرضے جو ہیں اس کو ہم رول اوور کر رہے ہیں تو ان کا شکریہ ادا ہمیں کرنا ہے. لیکن کیا ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے؟ کیا ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے؟ اگر وہ وہاں پر یہ ہو کہ جناب آپ کے ساتھ $5 ارب کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہم سائن کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ $3 ارب کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سائن کر رہے ہیں، تو وہ ہے پاکستان کی عزت، اس میں ہماری ترقی، اس میں ہماری خوشحالی، اس میں پاکستان کی عظمت. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب انشاءاللہ کاروباری حضرات مل کر ہم انشاءاللہ انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز لے کے آئیں گے. میں ختاماً 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس میں بے پناہ اس میں پوٹینشیل ہے، اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی ہماری 34% ہماری بڑھوتی ہوئی ہے ایکسپورٹس میں، لیکن اس میں بے پناہ پوٹینشیل ہے. اس میں یقیناً ہمارے منسٹر آف آئی ٹی، سیکرٹری آئی ٹی، ان کی پوری ٹیم
بڑی محنت کر رہی ہے اور اس میں دن رات وہ ایک کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ ایریاز ہیں, ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, وہ ہمارا بہت بڑا احساسہ ہے. ایک چینی کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے اس کو ہم اگر کنورٹ کریں, ووکیشنل ٹریننگ دیں, ماڈرن ٹیکنیک سکھائیں, جو کہ اس وقت الحمدللہ صوبے بھی کر رہے ہیں, وفاق بھی کر رہا ہے, تو ہم مل کر اپنے یوتھ کو اگر ہم انشاءاللہ ہم ان کو امپاور کریں گے, آپ یقین کریں کہ دنیا کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ. باہر جائیں گے تو وہ ٹرینڈ سکلڈ لوگ جائیں گے, ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہوں گی, ان کی ریمیٹنس بھی زیادہ ہوں گی. پاکستان کے اندر وہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے. تو پاکستان کے اندر آئی ٹی لیڈ, اے آئی لیڈ اگر یہ انیشیٹو جو ہیں, اس سے آپ کی زراعت, آپ کا کلائمیٹ چینج, آپ کی انڈسٹری, آپ کی ایگریکلچر, یہ ساری کی ساری ٹرانسفارم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی یوتھ کو پوری طرح امپاور کرنا ہے. اس کے لیے بے شمار پروگرام ہم نے الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور جس کے اوپر ایز اے اسپیک اس کے اوپر پورا عمل جاری ہے الحمدللہ. فائنلی میں اڑان پاکستان کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ احسن اقبال صاحب, اس کا آپ نے ذمہ اٹھایا, اس کو فرنٹ سے لیڈ کریں اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس اڑان پاکستان کو آپ عملی شکل دے کر پاکستان کو کئی $1 ٹریلین ہمارے پاکستان کی جو اکانومی جو ہے اس کی گروتھ ہو سکتی ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان اسلام آباد میں گورنرز فورم 2024 کا افتتاحی سیشن جاری تھا, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے پی ایس ڈی پی کا ڈیٹا پورٹل کا افتتاح کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جون 2023 میں پاکستان دیوالیہ ہونے کے دہانے پر تھا. مزید محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. کہا آج ہماری مجموعی اقتصادی صورتحال کے مقابلے میں ہم حوصلہ افزا ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.